यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार है आज शाम के लिए और आज के इस वक्त के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम सब खुदावंद की हजूरी में जमा होकर खुदावंद की हजूरी से कसरत से बरकत पा सके। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास पहले दिन क्या कलाम था? उस्ताद और शागिर्द। शागिर्द और उस्ताद नहीं, उस्ताद और शागिर्द। दूसरे दिन माँ बाप के फरमा बरदारी से बरकत है। तीसरे दिन खुदावन के खास मददगार और साथ में एक और लफ्ज़ था असिस्टेंट। हम खुदा के क्या हैं? और चौथे दिन दुआ करना। हालेलुया। क्यों मैं पूछता हूँ? इसलिए कि याद होना चाहिए कि हम कंटिन्यू क्या सुन रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई खुदावंद का हमारी ज़िंदगी में मकसद होता है, मैं रात को भी बता रहा था, तो रुकावटें बहुत होती हैं। होती हैं कि नहीं होती? बहुत सारी रुकावटें होती हैं, लेकिन खुदा ने हमें हिकमत से भी नवाजा है और अपनी मसीह ने हमें अपनी अक्ल भी दी है कि हम उन रुकावटों को कैसे दूर कर सकते हैं। इस चीज़ को कि हम कैसे गलबा पा सकते हैं, कैसे गालिब आ सकते हैं। यहाँ अभी बैठे हुए मेरे दिल में एक बात आ रही थी, प्रस्तिश हो रही थी कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा महसूस करोगे ना, वो ज़्यादा फील होगी। ऐसे है कि नहीं है? कोई भी चीज़ ले लो, जिसको ज़्यादा फील करोगे वो ज़्यादा आपको लगेगी। चाहे वो किसी की बात हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे आप समझ गए क्या हो, ठंड हो, जब आप महसूस करोगे तो क्या होगा? ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब आप उससे फोकस नहीं ना करोगे और उसको फोकस करोगे जो खुदा आपको फोकस करवाना चाह रहा है, यानी उस चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो करोगे, तो फिर आपको कुछ भी, यानी कि वो चीज़ें जो आपको आपके फोकस से हटाती है, यानी कि आपकी नज़रें इधर उधर हट कराती है ना, वो नहीं होंगी। फिर उसकी तरह पालूस की तरह के ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को फिर ताकते रहेंगे। और याद रखना कि जब मसीह को तकेंगे तो कुछ भी हो, जैसे अभी एस्टर बता रही थी कि गोते की बात कर रहे थे, मैं सोच में पड़ के, पता नहीं सर्दी सी गर्मी सी, बर्फ पई सी उस टाइम है क्या था कि जो उन्हें गोता लैन जाना सी, मौसम केड़ा सी नहीं लिखा। इस पर मेरा ध्यान इधर, क्योंकि जैसा माहौल हो ना वैसी सोच, वैसे भी खुदा करूँ गाइड कर रहा होता है कैसे ऐसे। लेकिन बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसका उस वक्त मौसम क्या था। और मैं पहले दिन ही बता रहा था, मंडे को ही, और पूछ भी रहा था कि सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे है, तो कहते हैं रशिया में। और वो भी कह रहे थे कि -86 डिग्री माइनस। तो मेरा ख्याल है कि बाहर के मुल्कों में ज़्यादा वो माइनस में जाती है ना। तो ऐसे पानी फेंको तो क्या होता है? बर्फ़ बन जाती है। लेकिन वहाँ पे अगर लोग उस चीज़ को देखेंगे ना, सर्दी को, तो अंग्रेज़ कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्या होते हैं? लेकिन हमारे लोग पता है क्या, हालात को देख के, मौसम को देख के क्या करते हैं, फिर फैसले करते हैं क्या करना है। और फिर अपने फैसले खुद करते हैं कि आज मौसम ऐसा है तो फिर आज ऐसा कर ले, है ना।
چلو کھانے پینے کے تو حد تک ٹھیک ہے، کام کرنے کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے کام کرنا ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور سب سے خاص بات، جب ہم نے خدا کا کام کرنا ہے تو پھر اس میں تو بالکل بھی نہیں نہ دیکھنا کہ موسم کیسا ہے، حالات کیسے ہیں، کون سا دور ہے، ان چیزوں کا خاص ہم نے خیال رکھنا ہے، بڑا خاص خیال رکھنا ہے، پھر ہم زبردست زندگی جی سکیں گے۔ اور یاد رکھنا، ہم نے دنیا کے ساتھ نہیں چلنا، ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے بائبل کے ساتھ چلنا ہے۔ ایسے اگر ہم دنیا کو دیکھ کر چلیں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن جو خدا کو دیکھ کے چلتے ہیں یا کلام کو دیکھ کے چلتے ہیں وہ زبردست زندگی گزارتے ہیں۔ سو آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے، اس سے پہلے کہ ہم متی کی انجیل سے میں سناؤں گا کلام، لیکن اس سے پہلے کہ کلام ہم پڑھیں سنیں، اپنے آپ سے بولو آج تک کلام بڑا زبردست میرے لیے، اپنے آپ سے بولو نا۔ کیسے بولتے؟ سمجھو آپ کے سامنے کیا ہے، تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے؟ آواز نہیں آ رہی، سوچ سمجھ کے بولنا، کچھ بھی ہو سکتا، آپ خود ہی کہہ رہے میرے لیے زبردست ہے، آپ خاموش ہو گئے، بولو بولو جیسا بھی ہے میرے لیے، ہاللیلویا۔ اور میں مانوں گا کہ یہ کلام میرے لیے، اور اس پر عمل بھی کروں گا۔ جو آن لائن دیکھ رہے ہیں آپ بھی بولو، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی بولے، جو ادھر کرسی پہ بیٹھے وہ بھی بولے، بول دیے۔ سو آج ہم میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 22واں باب پہلی آیت۔ متی کی انجیل 22واں باب پہلی آیت سے، اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان ہونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، بس راستوں کے ناکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے کو اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو شادی کے لباس میں نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا میاں تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیوں کر آ گیا؟ لیکن اس کا منہ بند ہو گیا۔ اس پر بادشاہ نے غلاموں سے کہا اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔
کلام تو ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، یسوع تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا. جب ضرورت ہوتی تھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ان سے تمثیلوں میں یسوع باتیں کرتا تھا. اور جب تمثیلوں میں یسوع باتیں کرتا تاکہ لوگوں کو یسوع کی باتیں جو ہے نا سمجھ آ جائیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب تک ہمیں کلام کی سمجھ نہیں نہ آئے گی ہم کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے یا اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ایک بات یاد رکھنا، کلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ، اور ایک اور بات، جب آپ کو کلام کی سمجھ آئے گی نا تو آپ کا ذہن کھلے گا اور آپ زبردست زندگی گزارو گے دنیا میں. کئی دفعہ جو شخص پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ان پڑھ، اور ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جاہل. اور کئی لوگ ہیں وہ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، کچھ بھی ان کی لائف میں مقصد ہے کہ اس لیے پڑھاتے ہیں. لیکن کئی اس لیے نہیں پڑھاتے کہ نہ سیکھی کرنا ہے. کئی لوگوں کے پاس بڑی جائیداد ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے بچوں نے پڑھا کے کیا اسی کہڑا کوئی کام کرانا ہے، بیٹیاں بیٹے ہوں. لیکن یاد رکھنا کہ جو نہیں پڑھاتے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کچھ بھی پھر ہی آپ بچوں کو پڑھاؤ. جو شخص پڑھا لکھا ہے نا، پڑھائی جو ہے نا وہ شعور پیدا کرتی ہے، سمجھ آتی ہے انسان کو، چیزوں کی، ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. تو اس کے لیے پڑھائی بہت ضروری ہے. بے شک آپ کوئی بہت کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ نہیں پڑھانا چاہتے، تو میں ضرور کہوں گا کہ بچوں کو ضرور پڑھائیں، اسکول ضرور بھیجیں. دوسری بات، کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا پاسٹر بننا ہے، ہم نے کون سے جو سیمنری کریں، یا ہم بائبل کالج جوائن کریں، یا کچھ اس طرح. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ پاسٹر نہیں بننا چاہتے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نارمل لائف گزارنا چاہتے ہو تو پھر بھی آپ کو کلام سیکھنے کے لیے بائبل کلاس لینی ضروری ہے، بائبل کو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے خدا کے کلام کی. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو دور چل رہا ہے یا دور آنے والا ہے خطرناک ہے، تو کلام کو سیکھنا شروع کرے، خود بھی بچوں کو بھی سکھائے. یہ بہت ضروری ہے. اور جس بات کو آج میں آپ تک لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے. اچھا، جو لفظ برگزیدہ ہے اس کے لیے جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 3 مطلب ہے: انتخاب کرنا، منتخب کرنا، چناؤ کرنا. اور جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے شاندار. کیا ہے؟ شاندار. اور بھی مطلب ہے. جو تیسرا ہے وہ ہے پسندیدہ، یعنی کہ پسند. تیسرا لفظ کیا ہے؟ پسندیدہ، یعنی کہ بہت زیادہ کسی چیز کو پسند کرنا. تو اصل میں خدا نے ہمیں اس دنیا میں سے چنا ہے، پسند کیا ہے، الگ کیا ہے، یعنی ہمارا انتخاب ہوا ہے. خدا نے ہمیں چنا ہے اس دنیا میں سے. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم پھل لینے جائیں یا سبزی لینے جائیں، کوئی بھی چیز لینے جائیں، تو ہم چیزوں میں سے چیزیں نکالتے ہیں، پھر ان میں سے بھی پھر ہم چیزیں کوئی
یعنی کہ بہتر سے بہتر چیز کا چناؤ کرتے ہیں اپنے لیے، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ پہننے کی ہو، چاہے وہ استعمال کرنے کی ہو. ہم بہتر سے بہتر چیز جو ہے نا، کوالٹی والی لیول، جس میں جو ہمیں بہت، تو خدا نے بھی ہمیں برگزیدہ کیا ہے، خدا نے بھی ہمیں الگ کیا ہے، چنا ہے کسی خاص کام کے لیے. اور یہاں پر شادی ہے، اور شادی میں بلائے گئے ہیں لوگ. آسمان کی بادشاہی ایک اس طرح اس کو بیان کیا گیا کہ کسی شخص نے شادی کی ضیافت رکھی اور وہ لوگوں کو بلا رہا ہے. آسمان کی بادشاہی ایسے ہی ہے. نوکروں کو بھیجا تو کیا ہوا؟ کوئی اپنے کھیت میں کھیت چکی کرتا ہے، کسان کام، بیجنا ہے، کٹنا، سارا کچھ. اور سوداگری، کاروبار، بزنس، باقیہ نے کی کیتا؟ بے عزت، ذلیل. آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے. کسی کو کہا جائے خداون کی حضوری میں آنے کے لیے، دعوت دی جائے خداون کے پاس آنے کے لیے، تو کوئی اپنی نوکری کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میری جاب ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میرا کاروبار ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں طرح طرح کی، کئی بہانے، کئی ہیلے، کچھ 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 کچھ. خدا کی بادشاہی کا کام ہو رہا ہے، اس کی بادشاہی کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، لیکن اس تیاری کے لیے بلایا جاتا ہے. جب بلایا جاتا ہے تو کون ہے جو اس کی آواز کو سن کر اس کا شنوا ہوتا ہے، اور جو کہا جاتا ہے اس کو پہلے ترجیح دے جائے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ خداوند کو پہلے درجے پر رکھنا، اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، اپنی دوسری جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، اس سے زیادہ ترجیح کسے دینا؟ خدا کو، خدا کی آواز کو، کہ خدا بلا رہا ہے، خدا بلا رہا ہے مجھے، خدا نے کال کی ہے، خدا نے کہا ہے آجو. سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع اپنی زمینی خدمت میں تھا، ان لوگوں سے بات کر رہا ہے. اور آج بھی یہ کلام ویسا ہی ہے. دور کوئی اور ہو، وقت کوئی اور ہو، لیکن کلام وہی ہے. لوگ کوئی اور ہوں، کلام وہی ہے. لیکن کتنا ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں. کتنا. کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں اور اس کے شنوا ہو جائیں. اس نے کہا چل ٹھیک ہے، انہوں نے تو نہیں نا، تو گلی کے سڑکوں پہ، کونوں پہ کھڑے ہو جاؤ، بلا لو جو جو بھی آتا ہے بلا لو. ایک جگہ پہ تو لکھا ہے لنگڑے، لولے، لوچے بھی لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ، کہ وہ آگے جن کو ہم کچھ نہیں نہ سمجھتے، خدا ان کو بھی، جو ہماری نظر میں جن کی کوئی ویلیو نہیں، خدا ان کو بھی لے لیتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنی بات میں قائم رہیں کہ خدا کی آواز ہے، ہم نے خدا کی آواز کو سن کر خداوند کے پاس جانا ہے. جب بھی آواز پڑے تو کیا آواز آگے سے آنی چاہیے؟ میں، یہ کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہے. اس سے پہلے جو یسوع ایک باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے چل آ یار، چلے کام کریں، کھیچے میرے نال چل. کہنا میں نہیں جانا. پہلے والا کہتا ہے، تو دوسرے کو کہتا ہے چل یار تو ہی چل ہے، تو ٹھیک ہے.
تو وہ کہتا ہے اچھا میں آتا ہوں چلو. تو جب وہاں پہنچا باپ تو کیا ہوا, کون سا آیا؟ پہلے جس نے انکار کر دیا, لیکن جس نے کہا چلو میں آتا ہوں وہ نہیں آیا. کئی ایسے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تسی کہہ دیتا ٹھیک ہے ہو جاتا, تسی فکر نہ کرو, بس 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 کافی ہے, کر دے کچھ نہیں. تو کئی ایسے نے انہوں نے کہا جانا یہ بیل بند کر دو, وہ کہتے ہیں اسی ٹھیک ہاں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی سنڈے کو ہی ہوا تھا کہ نہیں؟ آج تو نہیں نہ ہوا. اور جی بجی ہوئے گی انہیں کہنا میں کہڑا سا سنڈے نے بیل دی آواز. ہاللیلویا. ایک بات یاد رکھنا, بہت سارے لوگ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاسٹر صاحب سب کے سامنے نہیں لہذا کونے چ لے جایا کرو تو جو مرضی کر لیا کرو. میں سب تو زیادہ مزہ ہی سامنے آتا ہے, کونے چ جا کے کنوں پتہ لگنا ہے. اور بائبل بھی کہتی ہے کہ سب کے سامنے تنبیہ کر تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے کیسا نہیں کرنا. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں, اپنی بات نہیں کر رہا. یہ کوئی میری اپنی تھیولوجی نہیں ہے, بائبل کی بات ہے. لکھا ہے نا مثال کی کتاب میں کہ سب کے سامنے تنبیہ کر تاکہ دوسرے جڑے نے نا وہ بھی سن کے کہن نیکسٹ ٹائم ایسا. اور یاد رکھنا جو کئی دفعہ کچھ کہتے میں نے نہیں کرنا لیکن ان کے دل میں پچھتاوا آتا نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے, اور کئی ہیں کہتے نہیں میں کروں گا لیکن وہ پچھتاتے بھی نہیں کہ میں نے کہا تھا میں کروں گا, نہیں کرتے. بائبل کی بات ہے. یہ بہت ضروری ہے. ضیافت ہے کس کی؟ شادی ہے نا, اور سب کو سب آگے ہے, شادی ہو رہی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, مہمان بھی آگے ہیں, سب تیار ہے, لیکن ایک بیچ میں وہ بھی شادی میں آیا لیکن اس نے کیا کیا؟ ہاں اس نے شادی والا لباس, اس کا مطلب اس نے لباس پہننا ہے لیکن اس نے شادی والا لباس جو فنکشن. میں اس پہ جب آج میں اس پہ سٹڈی کر رہا تھا تو میں سوچنا کہ کئی باری تھیم ایسا ہوتا ہے کہ اتو تلا کے تھلیوں تک کرسیاں دی ٹوواں جڑی ادھر تے کپڑے لگے ہوندے نے, ربن لگے ہوندے نے, ہر چیز دی میچنگ ہو رہی ہوندی کہ نہیں؟ کیسا تھیم ہوتا ہے. کئی باری تے کپڑے دی میچنگ ہوندی ہے, تو کیڑے کلر میں بھی پھر لیکن جو میں باہر آ جا کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح کا فنکشن ہو لباس بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. ہاللیلویا. اگر آپ لوگ شادی میں ہوتے تو ایسے نہیں ہوتے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ چاہے اوپڑا دے ہوئے, چاہے اپنے بھرا دی ہوئے, بھن دی ہوئے, دھی دی ہوئے, پتر دی ہوئے, تو چاہے کسے دی بھی ہوئے, پاندے کہ نہیں؟ کیڑے کپڑے پاندے؟ نیک پکے ہوندے نے, کسی نے دس دے نہیں کہ میں کیڑے, اوتھے ہی پتہ لگے گا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں پہ جو بات میں آج آپ کو ڈیپ بات بتانا چاہتا وہ یہ ہے کہ خروج اس کا 28واں باب پورا پڑھ لو,
ہارون کا لباس، اس کے بیٹوں کا لباس، اور اس کے جو ساتھ خدمت گزار لوگ ہیں ان کا لباس خدا نے بتایا کیسا ہونا چاہیے. خدا نے بتایا کہ کیسے کیسے سلائی کرنا ہے، اور جس نے درزی نے سلائی کرنا تھا اس کو بھی بتایا گیا کیسے ہونا چاہیے لباس. کاہن ہارون کاہن ہے، خدمت گزار اس کے 2 بیٹے ہیں وہ بھی خدمت میں ہیں، ان کا لباس، اور آگے جو ان کے ساتھ خدمت کرنے والے ہیں ان کا لباس. اب خروج 28 باب ضرور پڑھنا پورا. یہ خدمت گزاروں کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا سنو، چلو یہ تو خدمت گزار نے نا، یہ تو کاہن ہے نا، کاہن جو خدمت کر رہے ہیں ان کی، کوائر کے لیڈر جو ہے ان کا لباس بھی ہے، کوائر کا لباس بھی ہے. ذرا پڑھو، ہاں کوائر کا کوئی بچہ پڑھے دوسرا تواریخ اس کا 5واں باب 12ویں ہے، ذرا پڑھو 11ویں اور 12ویں. آپ لوگوں نے خود ہی پڑھا، کہا تھا کیا؟ جی. اور ایسا ہوا کہ جب کاہن پاک مکان سے نکلے، کیونکہ سب کاہن جو حاضر تھے اپنے کو پاک کر کے آئے تھے اور باری باری خدمت نہیں کرتے تھے. آگے. اور لاوی جو گاتے تھے وہ سب کے سب جیسے آصف اور ہیمان اور یدتون اور ان کے بیٹے اور ان کے بھائی کتانی کپڑے سے ملبس ہو کر. کون سے کپڑے سے؟ کتانی کپڑے سے. یہ کون تھے؟ یہ جو لیڈر تھے، آصف کوائر لیڈر تھا، اس کے ساتھ جو تھے لاوی تھے، وہ جو گانے والے تھے، انہوں نے کتانی کپڑے پہنے تھے. اس کا مطلب ان کا ایک لباس تھا. ان کا ایک لباس تھا. جب انہوں نے یہ کپڑے پہنے تو پھر آگے کیا ہوا؟ اور جھانج اور ستار اور بربت لیے ہوئے مذبح کے مشرقی کنارے پر کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ 120 کاہن تھے جو نرسنگیں پھونک رہے تھے. تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگیں پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خداوند کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے، اور جب نرسنگوں اور جھانجھوں اور موسیقی کے سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا. اب دیکھیں، جب پوری تیاری ہوئی، پاک کیا اپنے آپ کو، لباس پہنا، بجانے والے گانے والے ایک ہو گئے، اور وہاں پہ کیا چھایا؟ ابر چھا گیا. خدا کا جلال اس گھر میں چھا گیا. پوری تیاری کے ساتھ لباس پہن کر، جو خدا کی طرف سے ان کو مقرر کیا گیا تھا، انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے یہ تمہارے لیے لباس ہے. اور پرانے پیچھے چلے جائے تو کاہنوں کا بھی لباس تھا. آج لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. میں یہاں پہ ضرور کہوں گا، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کمپنی، جس کمپنی میں لوگ کام کرتے ہیں ان کا ایک اپنا یونیفارم ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا؟ کسی گارڈ کو دیکھ لو تو اس کے یونیفارم سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ کیا ہے. کسی نرس کے یونیفارم کو دیکھو، کیا کہو گے؟ ڈاکٹر کے یونیفارم کو دیکھ کے کیا کہو گے؟ اور وکیل کے یونیفارم کو دیکھ کے کیا کہو گے؟ ہاں؟ جج کے یونیفارم کو دیکھ کے کیا کہو گے؟ وہ اپنے یونیفارم کے بغیر وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ وکیل یونیفارم کے بغیر ہوتے ہیں؟ نرس کو کبھی دیکھا؟ میں ایک دن ہم جا رہے تھے ادھر دریا خان سے بھی آگے وزیرستان، راستے میں گرمی، اتنی گرمی تھی، اور میں نے آرمی کو دیکھا اور ان کے یونیفارم دیکھے، اوئے ہوئے، میں نے کہا کہ دیکھا تھا نا کنی گرمی سی تو کی سنو.
ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਵਾਲਾ, कैप, सारा कुछ। और सर्दी में मैं सियालकोट जा रहा था तो मैंने उनको देखा है कि गाड़ी में वो किस तरह बैठे हुए हैं। आज हम इस चीज की परवाह नहीं करते। ये शादी है, लेकिन शादी के अंदर जो वो एक केला बंदा उसके कपड़े शादी वाले नहीं थे, क्या किया गया? यहां आसमान की बादशाही की बात की जा रही है, खुदा की बात की जा रही है, खुदा के काम की बात की जा रही है। अगर हम खुदा के लोग हैं तो फिर खुदा हमें सिखाता है, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें इस दुनिया में खुदा का काम करते हुए अपने आप को कैसे तैयारी, किस तरह की तैयारी रखनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए। एक है रूहानी तैयारी, एक है जिस्मानी तैयारी। जब आप अपने आप को इस तरह रखोगे, और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं सियालकोट में था, जब मैं सियालकोट में कॉलेज आता था, टेक्निकल कॉलेज, और वहां से फिर मैं पार्ट टाइम जाता था एक्सपीरियंस के लिए, शॉप पे जाता था। और जो उस शॉप पे जो मेरा उस्ताद था, वो बता रहा था कि एक दिन ना ऐसे ही कोई, मैं बैठा हुआ अपनी शॉप पे ऑफिस में, तो ऐसे रफ से कपड़े पहन के ना, तो वो कुछ लोग आए तो कहते कि हमने जो कृषि साहब से मिलना है। कहते कृषि साहब से मिलना, मैं आई हूँ। कहते आप तो नहीं हो। कहते उनको कहा 5 मिनट रुको। कहते मैं फिर अपने असली कपड़े में जैसे मैं बैठता था, मैं पहन के आया, तो कहते हूँ तुसी लगदे कुरैशी साहब। अच्छा, हम किसी और जगह भी होते हैं, हम वेल सारा कुछ है ना, लेकिन खुदा के काम में हम कितने होते कि नहीं होते? खुदा ने केड़ा पूछना? खुदा साढ़े कपड़ियां ते नजर नहीं करदा, किते ते दिल करदा, नजर करदा है। किते ते नजर करदा, तो फिर दिल ही काट के बाहर रखो। मैं ये सही कह रहा हूं, दिल पे नजर करता है, नो डाउट। खुदा दिलों पर नजर करता है, लेकिन खुदा ने कुछ बताया, सिखाया कि हमने कैसे अपने आप को इस दुनिया में रखना है। यह बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को उस जगह, उस मुकाम पे ले आए। मैं नया नया गया, पहली दफा गया नाइजीरिया, तो मैंने ना, एक पास्टर मुझे मिले इंडिया से। मैंने कहा मैं पास्टर कृष्ण मिलना है। कैसे बात, कैसे? कहते कुछ नहीं करना। मैंने कहा क्या? कहते एक काम करना। मैंने कहा क्या? कहते अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना है। वो ये देखते हैं कि किसने अपने आप को सही रखा हुआ है। कहने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपको बुला लेंगे। मैं सही कह रहा हूं। उस पास्टर ने मुझे कहा, कहना कि तू भाई अपनी ड्रेसिंग ठीक करना, बाकी काम खुदा का है, और वो देख लेंगे कैसे लग रहे हैं। हमारे पास होता है, सब कुछ होता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन जो होता है कम से कम उसको तो सीख करके कर लेना। मैंने कई लोगों को देखा, उनके पास इतना कुछ होता है को उन खोल दे, बक्से में नहीं खोल दे। इतना कुछ होता है लेकिन उसको खोलने की कोशिश ही नहीं करते। बस अपने आप को वैसे ही रखना है जैसे ठीक है जी। कम से कम खुदावन की हुजूरी में तो मैं जो बात कर रहा हूं, खिदमत गुजारों की बात कर रहा हूं, जो खिदमत करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। बाकी भी जो अपने आप को वैसे ही रखे जैसा खुदावन है। हालेलुया।
بس یہ تو تھوڑی سی میں نے آپ کو بتانا تھا کہ ایسے میں اسی طرف آتا اپنے ٹاپک میں سے. دیکھے خدا کے کلام میں سے لکھا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہے لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں. میرے سے دیکھیں زبور کی کتاب میں سے زبور 65 زبور اس کی 4 آیت پڑھو ذرا. چوتھی آیت. مبارک ہے وہ آدمی جس سے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے. ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. آمین. یہاں کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ آدمی جس سے تو یعنی کہ خدا برگزیدہ کرتا ہے اور اپنے پاس آنے تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے. ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے. آسودگی کہاں سے ہے؟ خدا کے گھر سے. آسودگی کہاں سے؟ اور یاد رکھنا صرف خدا برگزیدہ نہیں کرتا, خدا اپنے پاس بلاتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم بالکل خدا کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں تاکہ ہم اس سے بات کر سکے, تاکہ ہم اپنی سنا سکے اور اس کی سن سکے. کئی دفعہ ایسے نہیں ہے کہ خدا ہمیں چنے, خدا ہمارا انتخاب کرے اور پھر خدا ہمیں اپنے پاس ہی نہ آنے دے. ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ چنتا بھی ہے, اپنے گھر میں بھی ہمیں بلاتا ہے اور پھر وہ ہمیں اپنی حضوری سے بھی کیا کرتا ہے؟ لبریز کرتا ہے. ہاللیلویہ. میرے ساتھ دیکھیں خدا کے کلام میں سے ویسے زبور کی کتاب میں سے دیکھیں زبور 16 اور اس کی 30 آیت. زمین کے مقدس لوگ وہ برگزیدہ ہیں. اچھا, زمین کے مقدس لوگ برگزیدہ ہیں جن میں میری پوری خوشنودی ہے. اچھا, خداوند کی پوری خوشنودی کس میں ہے؟ اس کے جو لگ کیے ہوئے لوگ ہیں, جو چنے ہوئے لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے خداوند کی خوشی کس میں ہے؟ ہم میں ہے. تو ہماری خوشی کس میں ہے؟ کس میں ہے؟ بولے ہیں آپ ادھر ہی ہو نا؟ کتنے لوگ یہاں پہ ہیں؟ پہلے والی بات نہیں بولنی جو میں نے بولی ہے, لیکن آگے والی باتیں بھی غور کریں. کتنے لوگ یہاں پہ ہیں؟ تو خداوند کی خوشی کس میں ہے؟ ہم میں. تو ہماری خوشی کس میں ہے؟ ہماری خوشی بھی خداوند میں ہے. جب خداوند ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے, جب خداوند ہمیں اپنے قریب لے کر آتا ہے, تو پھر خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوشی سے ہم خوش ہوں. وہ ہمیں اپنی خوشی سے بھر دیتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں, ایسے ہی نا, بہت اچھے لگتے ہیں. جب وہ آپ کے پاس ہو تو آپ کے بالکل پاس ہو تو کیسے لگتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے نا. تو جب دور جاتے ہیں تو پھر خوشی. اسی طرح خداوند کو بھی خوشی اس میں ہے کہ ہم خداوند کے پاس رہیں اور خداوند ہمارے پاس رہے. ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا ہمارا ہے. خدا نے ہمیں لگ کیا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے ہی چل پھر رہے ہیں, بلکہ ہم اس دنیا میں ایک زبردست زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. اور پرانے عہد نامے میں وہ لوگ جن کو خداوند نے لگ کیا تھا, چنا تھا, اور نئے عہد نامے میں بھی خدا نے, یسوع مسیح نے جن کو چنا تھا, 12 کو بھی چنا تھا, 70 کو بھی چنا تھا. ایسے ہی نا چناؤ کیا تھا نا, تاکہ وہ اس کا کام کرے, اس کے ساتھ وہ رہیں
اور یسوع ان کے ساتھ رہے اور وہ یسوع کے ساتھ رہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ برگزیدہ لفظ ہمارے لیے بھی ہے, اور یہ برگزیدہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ یہ یسوع کے لیے بھی کیا ہے. لوکا کی انجیل میں ایسا دیکھیں خدا کے کلام میں سے. ہاللیلویا. لوکا کی انجیل اس کا, اچھا ایک اور چیز ہے, میں نے کہا تھا نا کہ یسوع کو بھی کہا گیا ہے. لوکا کی انجیل اس کا نامہ باب 35ویں آیت پڑھیے گا ذرا. اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے, اس کی سنو. اچھا, بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے, اس کی سنو. اب کون کہہ رہا ہے؟ یعنی باپ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے, اس کی سنو. تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں, تو جن لوگوں نے, جب یسوع صلیب پر تھا اور وہاں کے لوگ تھے, وہ یسوع کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا دیکھیں میرے ساتھ. لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 35ویں آیت. اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا, اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے. اچھا, لوگ جو کھڑے تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹھٹھے مار رہے تھے, اور کیا کہہ رہے تھے کہ اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے. اس کا مطلب ہے باپ نے بھی کہا کہ یہ میرا برگزیدہ ہے, اس کی سنو, اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ برگزیدہ ہے. کس کا ہے؟ خدا کا برگزیدہ ہے, خدا نے اسے چنا ہوا ہے کسی خاص کام کے لیے. اور جس کام کے لیے باپ نے بیٹے کو چنا تھا کہ وہ کام کرے, وہ اپنے مشن کو پورا کرے اس دنیا میں آ کر, اس نے وہ کیا. اور وہ کہاں پر ہے؟ وہ صلیب پر ہے. اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ اس پر ٹھٹھے مار رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کہہ بھی رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ برگزیدہ. آج بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ چنے ہوئے ہو, آپ مسیح کے ہو, آپ الگ کیے ہوئے ہو. اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح اس وقت سردار اور بہت سارے لوگ ٹھٹھے مار رہے تھے. آج بھی جو خدا کے چنے ہوئے الگ لوگ ہیں, ان کے اوپر مختلف طریقوں سے باتیں کرتے ہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, خداوند نے آپ کو چنا ہے, خداوند نے آپ کو الگ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی ایسا آپ کو باتیں کرنا شروع کر دے, مذاق اڑانا شروع کر دے. ٹھٹھے مارنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ مذاق کرنا, کسی کا مذاق اڑانا. اگر آپ دعا کرنا شروع ہو گئے, اگر آپ خدمت کرنا شروع ہو گئے, اگر آپ چرچ آنا شروع ہو گئے, اگر آپ کی لائف چینج ہو گئی ہے, خداوند نے آپ پر کرم کیا ہے, تو لوگ کیا کریں گے آپ کے لیے؟ لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ اور میں نے پہلے بھی کہا ہے, آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا. آپ نے کس کو دیکھنا ہے؟ آپ نے کلام کو دیکھنا ہے, آپ نے مسیح کو دیکھنا ہے. مسیح کیا کہتا ہے؟ مسیح کا آپ کے لیے کیا ہے؟ مسیح آپ کی زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ کیوں مسیح نے آپ کو چنا ہے؟ کیوں مسیح نے آپ کو الگ کیا ہے؟ اور اس پہ میں نے بڑی دفعہ بولا ہے, کئی دفعہ کبھی آپ نے سوچا ہو دعا کرتے ہوئے, کلام پڑھتے ہوئے, یا علیحدہ اکیلے میں بیٹھتے ہوئے, بہت سارے لوگ ہیں تنہا ہوں تو سوچتے ہیں اس نے مجھے یہ بات کی, اس نے مجھے یہ تانا دیا. طرح طرح کے خیال, طرح طرح کی باتیں آتی ہے ذہن میں, آتی ہے نا, اکیلے پن میں تنہائی فیل ہوتی ہے. اور کبھی وہ باتیں سوچتے ہیں, لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ جو لوگ آپ کو, لوگوں کے بارے میں آپ سوچتے ہو, کبھی سوچا ہے کہ آپ کہاں پہ ہو اور وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ آپ کیا تھے دنیا میں؟ آپ کی ویلیو کیا تھی؟ آپ کے خاندان میں آپ کی ویلیو کیا تھی؟
اور مسیح نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے. کبھی سوچا کہ میں ہی کیوں؟ میرے بھائی بھی تو تھے، ان کو بھی خدا چن سکتا تھا. میرے فلاں شخص تھا، اس کو بھی خدا چن سکتا تھا میرے خاندان میں سے. میں ہی کیوں چنا گیا؟ میرا خاندان کیوں چنا گیا؟ مجھے خدا نے کیوں الگ کیا ہے؟ اکیلے جب بیٹھے ہو، طرح طرح کے خیال ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالے، یا لوگوں کی باتیں آپ کے ذہن میں آئیں اور طرح طرح کے خیال ابلیس ڈالے کہ آپ ان خیالوں کو سنو یا ان خیالوں کے اوپر غور کرو. آپ پتہ کن باتوں پہ غور کرو؟ کلام پہ غور کرو. میں ہی کیوں؟ اپنے خاندان میں ہی کیوں؟ غور کرو، آج سوچو، میرا ہی کیوں نام لیا گیا؟ خدا نے لیا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. تو جب یہ بات ذہن میں آ جائے کہ خدا نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے، تب پھر ہم وہ کام کریں اور زبردست زندگی گزاریں گے. تو جن کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے نا ابھی بھی کہ یار کپڑیاں دی گل ہو رہی سی، تو خدا کیڑے کپڑے پہندا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں چل رہی ہے، اس پہ نہ سوچو. یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا، کسی کے ذہن میں یہ ابھی بھی چل رہی ہے. کلام پہ دھیان دو، کلام کیا ہو رہا ہے. اور یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ جیسے بھی خدا کو نو پرابلم، لیکن جب آپ کو کلام کی سمجھ آ گئی، آپ کو اس نے نہلا دیا، دھو دیا، پاک کر دیا، پھر آپ کو پورے طور پر اس کے پاس آنا ہے. اس بات پہ نہ سوچتے رہو. آپ اگلی بات سوچو کہ میرے لیے خدا کیا کرنے والا ہے. تو اگر آپ وہی سوچ رہے ہو نا، ابھی بھی دل میں ہے، ایسے میں نہیں کہہ رہا یہاں بھی کوئی ہے یہ سوچ رہا ہے، تو پھر یہاں تک رہو گے، پھر اگلی برکت پہ نہیں جاؤ گے. ہاللیلویا. اچھا، ایک اور چیز ہے. میرے ساتھ دیکھیں رومیوز کا 11واں باب اس کی 5ویں آیت. بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے. اچھا، فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہے. ابھی اور بھی کچھ باقی ہے. اور اگر اگلی آیت. اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو ایمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا. ہاں، ایمال سے ہم نئے عہد نامے میں ہم جتنے بھی ہیں، ہم فضل سے برگزیدہ کیے گئے ہیں، ایمال سے نہیں کہ ہمارے اچھے ایمال تھے ان کی وجہ سے. نہیں، بلکہ ہمیں فضل سے برگزیدہ ہونے. کتنی بڑی بات ہے کہ کئی دفعہ اگر میں اپنی بات سوچتا ہوں، میں کسی کو نہیں کہتا، جب میں کئی دفعہ اکیلا سوچتا ہوں نا کہ اگر خدا کا فضل مجھ پر نہ ہوا ہوتا، خدا نے مجھے لیدا نہ کیا تھا، چنا نہ ہوتا. میں آپ کو صحیح بات بتاتا، جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں نا، تو میں وہاں پہ جاب کر رہا ہوتا تو میری حالت کیا ہوتی؟ میں یہ سوچ کے خدا کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں. میں بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اگر خدا نہ مجھ پر فضل کرتا، یسوع کے وسیلے سے فضل ہوا نا، خدا مجھے نہ لگ کرتا، خدا نہ مجھے برگزیدہ کرتا، تو میں بھی وہاں پہ ہوتا جہاں سے خدا نے مجھے نکالا تھا.
تو آپ کو شکر کرنا چاہیے خدا کا کہ خداوند نے ہمیں فضل سے ہی برگزیدہ کیا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, جو شخص جس پر جو برگزیدہ ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر کیا ہے, پالوس نے بھی کیا ہے, پترس نے بھی کیا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں, جو لکی ہوتے ہیں نا, ان سے پیار کیا جاتا ہے. ان سے کیا کیا جاتا ہے؟ پیار. اور پیار کون کرتا ہے؟ جو خدا کے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے. خدا کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں اور خدا کے لوگ بھی تعریف کرتے ہیں. جیسے یسوع کے بارے میں خدا نے بولا ایسے ہی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پالوس جو ہے نا اس کی تعریف کرتا ہے. میرے ساتھ دیکھیں رومیو اس کا 16واں باب اس کی 13 نمبر آیت پڑھنا. رومیو اس کا 16واں باب اور اس کی 13 نمبر آیت نکال لیں, پڑھیے گا. روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے. اچھا یہاں پالوس کہہ رہا ہے کہ روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے, اس کی ماں میری بھی ماں ہے. یعنی کہ کتنی زبردست بات ہے کہ ایک برگزیدہ کے لیے یہ لفظ کون بول رہا ہے؟ پالوس. کہ وہ روفس برگزیدہ ہے لیکن اس کی ماں میری بھی ماں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنے لوگ خاص ہوتے ہیں, اور نہ کہ وہ خاص ہوتے ہیں بلکہ ان کی جو ساتھ یعنی کہ ان کے ماں یا ان کی بہن یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے ان کی بھی بڑی خاص تعریف کی جاتی ہے اور بائبل میں تعریف کی جا رہی ہے. میں سے دیکھیں پہلا تسلیکیوں میں سے پہلا باب اور 4 آیت. اور اے بھائیو خدا کے پیارو, ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو. اچھا وہ کس طرح لفظ استعمال کر رہا ہے؟ اے بھائیو خدا کے پیارو, ہم کو معلوم ہے کہ تم برگزیدہ ہو. تم کیا ہو؟ برگزیدہ ہو. اچھا ان کی بھائی بھی کہا جا رہا ہے اور پیارے بھی کہا جا رہا ہے. کس کے پیارے؟ خدا کے پیارے. اس کا مطلب ہے جو برگزیدہ ہے وہ ہمارے بھی پیارے اور خدا کے بھی پیارے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اچھا دیکھیں پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب 21ویں آیت پڑھیے گا. خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر بلا توق عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا. اچھا یہاں بھی لکھا ہے خدا اور مسیح یسوع اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بلا تعصب عمل کرنا اور کوئی کام طرفداری سے نہ کرنا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا جو خدا کے لوگ ہیں وہ طرفداری نہیں کرتے, صحیح کو صحیح اور غلط کو وہ کہتا ہے کہ یہ تعصب کے بغیر ان باتوں پر عمل کرنا جو میں تجھے سکھا رہا ہوں. ہاں ایویں ہی نا غلط ہے تو انہوں غلط کہنا ہی نہیں. خیر چلتا ہے دنیا ہے. پھر کئی بھی کہتے ہیں او نہیں ناراض نہ ہو جان, او نہیں انج نہ ہو جائے. کبھی آپ کے گھر میں پھل آیا ہو اور اس میں سے کچھ پھل جو ہے وہ خراب ہو جائے, یعنی کہ بیچ میں سے ایک پیس خراب ہو جائے,
آپ اس کو بیچ میں رہنے دیتے ہو نا سارے پھل کے, ہے نا, ہیں ہاں ہاں ہاں, کیوں؟ صحیح بتاؤ, کیوں نکال دیتے ہو؟ اچھا, آپ کو یہ سمجھ ہے کہ وہ خراب کو صحیح نہیں رکھنا, صحیح میں نہیں رکھنا ہے سمجھ کتنے لوگوں کو؟ نہیں خیر ہے, وہ پھل انہوں نال خرید کے لیا, انہوں چانو کٹ کے پرا مارو, انہوں بھی کھاؤ, ہاں ہاں انہوں بھی کھاؤ, پیسے دیتے ہیں تے کئی تے کہتے ہیں پیسے, کئی تے انج کرتے ہیں, مکھی ہے نا انج کو منڈی ہے تو کہتے ہیں اگر ایک پار ڈبیا نا تو پوری ڈبو کے انہوں پارا سٹو, تو وہ والا کام نہیں ہے, وہ والا کام نہیں ہے یہاں پہ, سمجھ گئے ہو؟ یعنی طرفداری جو سکھایا جا رہا ہے ویسے سکھانا ہے, جو کہا جا رہا ہے ویسے کرنا ہے. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پالوس اپنے روحانی بیٹے کو بات کر رہا ہے کہ تو نے ایسے نہیں کرنا, جو سیکھا ہے ویسے سکھانا ہے, پھر تیری خدمت مؤثر ہوگی, پھر تیری زندگی مؤثر ہوگی, پھر تیری خدمت بابرکت ہوگی, پھر تو بابرکت ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں ملاوٹ کر دے, بیچ میں کوئی غلط بات کر دے, بیچ میں کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. جو کہا جائے ویسے کرو. ہاللیلویا. کئی دفعہ آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہو نا تو وہاں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہو تو ایکو کی طرح آواز آتی ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, پھر آواز آتی ہے ٹھیک 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 ہے, آتی ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا میں بھی پہاڑ دیکھ لو کے سنا دیکھ لا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاللیلویا. کیسے؟ اور تسی نہیں ٹھیک, سمجھ گئے ہو؟ کھل گئی. ہاللیلویا. آج ریڈی رہنا ہمیشہ کی طرح. اچھا سنو, یعقوب کا خط اس کا 2 باب 5ویں آیت نکالیے گا. بس 2-3 ہی حوالے رہ گئے, میں تو آج سارے سکھا کے 5واں دن ہے نا, پورا سکھا کے بھیجاں گا. یعقوب 5واں باب 2 باب 5ویں آیت. اچھا سنو, اے میرے پیارے بھائیوں سنو, کیا خدا نے اس جہان کے غریبوں کو, کن کو؟ ایمان میں دولت مند. کس میں؟ ایمان میں دولت مند. اب دیکھیں جو غریب ہیں ان کو کس میں دولت مند کیا ہے؟ ایمان میں دولت مند کیا ہے. اور اس بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے برگزیدہ نہیں کیا, یعنی کہ سوال کیا جا رہا نہیں کیا, جس کا اس نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. ہمارے پاس جو دولت ہے, کون سی دولت ہے؟ کیوں سسٹر جی سامنے جو بیٹھی ہے؟ ایمان کی دولت. یاد رکھنا, غریبوں کو ایمان کی دولت بخشی ہے. جو ہمارا ایمان ہے نا, وہ کون سی دولت بخشی گئی؟ ایمان کی دولت.
تو ایمان کی دولت سے ہمیں برگزیدہ نہیں کیا بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے. تو جو بادشاہی کا وارث ہے کیا وہ غریب ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیا خدا کی بادشاہی کا جو وارث ہے وہ غریب رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور ایمان سے بولنا چاہیے کہ خدا نے مجھے چنا ہے, غریب رہنے کے لیے نہیں چنا. آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں آسمان کی بادشاہی کا کیا ہوں, وارث ہوں, اور میرے لیے خدا کے وعدے بھی ہیں. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل کسی کے پیسے دینے ہیں نا, ہے نا, تو میں کہہ دینا پاسٹر اشر, اور چلو کوئی گل نہیں, وہ انتظام ہو جائے گا, اے کام کر لو, اے پیسے اتنے لا لو. تو پاسٹر اشر نے بعد جو لین آئے تسی کیا سی, اور دسو اور کی کرا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, اگر بیوی, یہ تو پاسٹر ہے, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر بیوی شوہر کو کہہ دے کہ یہ کام کر لو, مطلب کسی کے پیسے دینے دو, کہ شاپنگ کرا دو, اوکے اب فلانے دینے پیسے, اوکے کوئی نہیں پہلے کرا دو. تو جو شاپنگ کرا دے تو بعد تو جو ہے ہون سنا شاپنگ کرا دو, ہوں دس کتوں دیا دس, چلو جی میں للی لینے تو تسی بس کرو, بس کرو, اور میں کی کروں. سمجھ آؤ, میں اپنی نہیں گل کرن دیا. ہاں جی, کئی دفعہ میں نا, اچھا میرے دل میں یہ بات آئی ہے, کلام آگے جانے لگا تھا اور میرے ایسے میں نے دیکھا ہے یہ سین ہوتے ہوئے, تو اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ یہ سین ہوا ہوگا. میں اگلے سٹیپ جا رہا تھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یاد رکھیں, ہم کس کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے؟ آسمان کی بات ہے. لیکن دولت کون سی ہے؟ ایمان کی دولت سے اس جہان کے غریبوں کو. اور جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا مجھے وہ بات یاد آئی تھی جو میں نے دسمبر کے 31 دسمبر کو بھی بولا تھا, اس سے پہلے بھی کلام سناتے بولا تھا کہ اس سال خدا غریبوں کو غریب نہیں رہنے دے گا. اور مجھے یاد ہے یہ بات تو ابھی میں نے جو کی ہے وہ شاپنگ والی, بیچ میں ایسے ہی خدا نے کہا کہ تھوڑا سا بریک لے کے یہ بتا, ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر شاپنگ کرا دیتی ہے تو جن نے کیتی ہیں پھر دعا کر دی, خدایا کسی طرح کا مسئلہ حل کر دے, تیری مہربانی, کسی طریقے میری جان چھڑا, میں اس ٹائم صبر کر لیندی تو چنگا سی. تو چلو ان میں کر لی, خدایا تو مہربانی کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا. شاپنگ آپ بہت کراؤ گے. ہاللیلویا. کدھر سے آواز آئی؟ اچھا سنو, اچھا سنو, پہلا پترس 2 باب 9 آیت پڑھے ذرا.
لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. آمین. اچھا سنو سب سے پہلے جو لفظ آیا نا یہاں پہ وہ ہے لیکن تم برگزیدہ نسل، یعنی کہ خدا کے لگ کیے ہوئے. اس کے بعد شاہی کائنوں کا فرقہ ہے، اس کے بعد خاص ملکیت، اس کے بعد مقدس لوگ، لیکن سب سے پہلے برگزیدہ، یعنی کہ خدا نے ہمیں برگزیدہ کیا، خدا نے ہمیں لگ کیا ہے. پھر باقی اگلی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے ہیں اور وہ بابرکت ہے. اور میں نے بولا تھا نا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تعریف کی ہے، پترس نے بھی کی ہے. اگر پہلا پترس 5واں باب 13ویں آیت دیکھیں، جو بابل میں تمہاری طرح برگزیدہ ہیں وہ اور میرا بیٹا مرکز تمہیں، یعنی کہ مرکز پترس کے ساتھ تھا اور اس کا روحانی بیٹا، اس کا بھی نام لے رہے ہیں. ان لوگوں کا بھی جو برگزیدہ ہیں اور اپنے اس روحانی بیٹے کا بھی ذکر کرتا ہے پترس. آخری والا دیکھیں گے، بلکہ ہاں سب یاد آ گیا. تیسرا اگر آپ دیکھیں یوحنا کا خط تو اس کا پہلا باب، نہیں دوسرا یوحنا کا دوسرا خط اس کا پہلا باب پہلی آیت ذرا پڑھیے گا. مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام. اب کس کے؟ مجھ بزرگ، یعنی کہ یوحنا اپنی طرف سے کہتا ہے، اور پھر برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام. یعنی کہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس بی بی کا ذکر ہے، اس کے فرزندوں کا بھی ذکر ہے یہاں پہ، اور ان کے نام جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں جو ہم میں قائم رہتی ہے اب تک ہمارے ساتھ رہے. اچھا اب دیکھیں ذرا یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب 3 آیت. خدا باپ اور خدا نہیں دوسرا خط یوحنا کا پہلا باب 13 آیت. اب دیکھیں تیری برگزیدہ بہن کے لڑکے تجھے سلام کہتے ہیں. یعنی کہ یہاں بہن کا بھی ذکر ہے، روحانی بیٹے کا بھی ذکر ہے، بی بی کا بھی ذکر ہے، بھائی کا بھی ذکر ہے، پیاروں کا بھی ذکر ہے، فرزندوں کا بھی ذکر ہے. ہر ایک شخص، میں نے یہ سارا کیوں پڑھایا کہ جو رشتے میں ہیں، روحانی رشتے میں ہیں، ان سب کا ذکر کیا گیا ہے بائبل مقدس میں. پترس کر رہا ہے، یوحنا کر رہا ہے، پالوس کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ یوحنا عارف مکاشوہ کی کتاب میں کرتا ہے یسوع کے بارے میں. ویسا دیکھیں یہ آخری حوالہ ہے مکاشوہ کی کتاب، اس کا 17واں باب اور اس کے 14 نمبر آئے. وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا، خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے. اب سنیں، وہ برا سے لڑیں گے اور برا ان پر، یسوع سے لڑیں گے اور یسوع ان پر کیا آئے گا؟ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا
बादशाह है। कौन? यीशु, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। आगे लिखा है जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ है। किसके साथ? यीशु के साथ। बुलाए हुए, बरगजीदा, वफादार उसके साथ है। वो भी गालिब है। जैसे यीशु गालिब आया, वो भी गालिब आएंगे। हालातों पर, अबलीस पर, हर चीज पर गालिब आएंगे। याद रखना कि जब हम मसीह में वफादार हैं, बरगजीदा हैं, उसने हमें बुलाया है, तो जैसे यीशु गालिब आया है, हम भी गालिब आते चले जाएंगे। याद रखना, हम कभी भी हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं हारेंगे, क्योंकि यीशु ने पहले से फतह का ऐलान कर दिया हुआ है। वो गालिब आ गया, हम भी गालिब आ गए हैं। आमीन, हालेलुया। आखिरी बात करूंगा, उसके बाद दुआ करते हैं। बात यह है, आज जब बच्चों को छोड़ के वापस आ रहे थे तो बात हो रही थी उसकी सिद्रक मिशक अबदनगो की। एस्टर कहती है अक्सर लोगों ने नाम रखे होते, किसी ने सिद्रक रख दिया, किसी ने कुछ, लेकिन ये नाम वहां पर चेंज हुए थे, उनके असल नाम नहीं थे। और जो उनके नाम थे ना देवी देवताओं के, वो नाम रखे गए थे उनके, उससे यानी कि उनके कानून के मुताबिक, उनके रवायत के मुताबिक वो नाम रखे गए थे। और उनके मीनिंग देखो, मीनिंग क्या है। और मैं आज आपको ये बात बताना, तब मेरे ज़हन में ये बात आई थी कि बेशक उनके नाम बदल दिए गए थे, नाम बदले थे, उन्होंने बदले थे, बादशाह ने, उनके लोगों ने, इवन के दानियल का नाम भी उन्होंने चेंज किया था। लेकिन जब ये एस्टर बात कर रही थी तो मेरे दिल में खुदा ने एक बात डाली थी, बेशक उनके नाम बदल गए थे, उन्होंने अपने तौर पे अपने नाम रखे थे, उनके नाम वो पुकारते थे जो नाम उनके रखे थे। और आज जिक्र भी होता है, नाम चेंज हुए थे, लेकिन वो अंदर से उन्हें चेंज नहीं कर सके। कि कर सके? उनके ईमान को नहीं बदल सके, उनके इरादे को नहीं बदल सके, क्योंकि वो खुदा के साथ ईमान में पक्के थे। उनकी रगों के अंदर, उनके अंदर खुदा बसा हुआ था, वो उस खुदा को नहीं निकाल सके जो उनके अंदर था। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपको कुछ कहे, कैसे कहे, जब खुदा आपके अंदर बसा हुआ है, यीशु आपके अंदर है, तो कोई भी आपके इरादे को बदल नहीं सकता, ना को हरा सकता, ना पे गालिब आ सकता है, बल्कि आप बरे के लहू से गालिब आओगे, वफादारी के साथ, बुलाए जाने से, बरगजीदा होने से, वफादारी के साथ आप गालिब आओगे। आज कितने लोग हैं आज मसीह के साथ चलना शुरू करते हैं, मसीह ने हमें चुना है। अक्सर कहा जाता है कौन कौन है जो मसीह की खिदमत करेगा, कौन कौन है जो अपने आप को आगे लेके आता है, कौन है जो खुदावंद की खिदमत के लिए चुने जाते हैं। मैंने देखा है जब चुनाव किया जाता है कितने लोग होते हैं, आसा किन्ने रह जाते ने, पता कौन? वही रहते हैं जेड़े प्योर रह जाते हैं, जेड़े प्योर होंगे ने वही रह जाते हैं, बाकी नहीं रहते। वो अपने ईमान में भी वैसे होते हैं, अपने काम में भी वैसे, क्वालिटी भी उनकी वैसी ही होती है, ना उनकी क्वालिटी कम होती है, ना उनके ईमान में कमी आती है। वो हर तौर से, हर लिहाज से, हर दौर में, हर मौसम में वो वैसे ही रहते खुदा के साथ। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, हालात वो हालातों को नहीं देखते, वो सिर्फ कलाम को देखते हैं और खुदावंद को देखते हैं। आपने कभी कभी देखा
कितने लोगों को सर्दी पसंद है? आज मेरा सवाल है आपसे, किन्ने लोगों को सर्दी पसंद है? नहीं, सर्दी किन्ने को पसंद है? मैनू खुद बड़ी पसंद है। हाथ दिखाओ, मैंने देखने हैं। सर्दी किन्ने को पसंद है? तो तुसी लिफ्ट तो निकलते नहीं, कमरे चो निकलते नहीं। पसंद है तो जिहड़ी चीज़ पसंद हो बंदा खांदा भी सही। जिन्हां ने 5 दिन सर्दी नाल मेरे नाल रहे ने, इंसाफ की बात है भाई, जिन्हां ने पूरे 5 दिन दिते ने। कौन कौन 5 दिन आया? किसके लिए आए हो? जिथे जेड़े 4 दिन आए ना उन्होंने वास्ते भी नहीं जे, जेड़े 4.5 दिन आए ना उन्होंने वास्ते भी नहीं, जेड़े पौने 5 दिन आए ना उन्होंने वास्ते भी नहीं, जेड़े पूरे 5 दिन आए ना उन्होंने वास्ते। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा ने मेरे साथ बात की थी कि जो रूहानी बच्चे हैं ना उनको बुला और उनके लिए दुआ कर, उनके लिए मीटिंग रख। 5 दिन कौन कौन मेरे साथ रहे सर्दी में? हाँ दिखाओ। वाह, जेड़े नहीं आए वो इन्हां वास्ते तालियां बजाओ। जेड़े नहीं आए वो जेड़े आए ने 5 दिन उन्हां वास्ते तालियां बजाओ। एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे कमांडो बनो कि मौसम जैसा मर्जी क्यों नहीं है, खुदा का काम करो। अगर तुहानू खुदा बर्फानी इलाके च भेज दे, रोया दे दे, चलो जाओ कितने कलाम सुनाओ, बर्फ वे के तो खुश होगी, पर खिदमत सोच सोच के बड़े कि कैसे करेंगे। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, किसी को भी खुदा कह सकता है, ऐसे इलाके में भेज सकता है, किसी को भी, किसी ऐसे मुल्क ही भेज सकता है खुदा। एक ऐसा मुल्क है जिथे 6 महीने सूरज निकलता, 6 महीने निकलता ही नहीं। सूरज ही नहीं निकलता। मैं राती क्या मैं क्या आज सूरज निकलेगा, और बाद च एक बेटी कहती है कोई गल नहीं, कल की इबादत करनी है, सूरज ना निकले तो कोई गल नहीं, अच्छा लगता है। मैं क्या वो निकलेगा तो नहीं सी निकलन नहीं सड़े। मैं बाहर जाके बह गया, फिर आ गया, मैं कितने कहना मैं आ गया, वाकई आया था, लेकिन आया सी तो सही वाला आया सी। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप वो लोग हो जो दुनिया को हिलाने वाले हो। अगर तो सर्दी को देखोगे तो नहीं हिला सकोगे, लेकिन अगर आप खुदा को देखोगे तो आप हिलाओगे।